अस्सलाम वालेकुम जी सबको। और लीजिए जनाब, वो कानून अब आज नेशनल असम्बली में पेश हो गया, जिसकी बड़ी मुद्दत से आपको तवक्को थी, इंतज़ार था और मुख्तलिफ मामलात। उसकी तफसील मैं इंशाल्लाह बयान करता हूँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये है कि यूनान में 3 साल का साबित करना, मालिक का बाकायदा होना, सिमवसी अर्गासिया, यानी कि मालिक लेटर देगा कि हाँ ये मजदूर मेरे पास काम करेगा, इसे सिमवसी अर्गासिया कहते हैं। ये बुनियादी चीजें हैं। आज ये जो कानून असेंबली में भेजा गया है आज, तो ये मैं असल में आपको भेज देता, लेकिन इसमें तफसील 37 सफ़ात हैं, 37 पेज है। तो 37 पेज की समरी मैं आपको बता देता हूं, जो यहां ट्रोपोलॉगिया प्रोथेसिकी, अच्छा, ट्रोपोलॉगिया के लिए जो कानून आज स्टोस्केडियो नोमुतु इपुर्गियोस एर्गासिया के कम्युनिकीस अस्फालिसी। अच्छा, ये मुख्तलिफ वजारत मजदूर और वजारत इमिग्रेशन यूनान की जो मुतलका वजारतें होती हैं उनकी एक तशरीह और तफसील है, स्केच है। अब हाँ, ये कहा जा सकता है कि 3 साल का कानून कल असम्बली से बिल के लिए वो वोटिंग कर लें या 2 दिन 4 दिन के बाद कर लें, पेश कर दिया गया है। अब हुकूमत यूनान जो है इस पर वोटिंग करेगी नेशनल असम्बली यूनान में, और उसके बाद इस कानून को अमलदारी में लाने के बाद मजदूरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत खुशाइंद बात है कि बिल आखिर वो कानून आ गया है, पेश हो गया असम्बली में। और बहुत ज्यादा तवक्को है कि जब नेशनल असम्बली यूनान में लीगलाइजेशन के लिए, यानी कि आपको लीगल पेपर्स देने के लिए कानून पेश कर दिया गया है, ढांचा पेश कर दिया गया है। चले उस पे कोई बहस होगी, कुछ नुक्ते निकाले जाएंगे, कुछ डाले जाएंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि बिल आखिर जायज तरीके से, वाकयातन दुरुस्त तरीके से, एक्सरेती कुछ लोग उसकी बुनियाद पर आपको लीगल पेपर्स मिल जाएंगे इंशाअल्लाह बफज़ल ताला। अब इसकी तफसील जो है 37 सफ़ात पर मुश्तमिल है, लेकिन बुनियादी तौर पर 3 बुनियादी चीजें हैं। यानी कि एक तो सब नौजवान शहजादे तैयारी कर लें कि आप का मालिक होना लाजिम है, यानी कि जिसके पास मालिक होगा, काम होगा। उसके बाद दूसरा नुक्ता है कि 3 साल से यूनान में क़याम पजीर हो। जिस तरह पहले साबित किया जाता था, ये आप पूछेंगे जनाब हमने कैसे साबित करना है, तो साबित इसी तरह होता है कि आप कभी हॉस्पिटल में गए हो, किसी स्कूल में गए हो, किसी बलदियाती इदारे में गए हो और आपके पास वो सबूत हो। घर का कॉन्ट्रैक्ट से लेकर किसी अस्पताल से लेकर मुख्तलिफ यूनानी इदारे जो हैं उनमें आपने किसी भी तरह से कुछ कार्रवाई की हो, कुछ लेन देन किया हो, तो उससे ये 3 साल साबित हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो शहजादों तैयारी कर लें। आप जिस भी इलाके से हैं, जिस भी मुल्क से, जिस भी रंग और नस्ल से, ये एक वसत वाला कानून है। पहले एक कानून पता ना आया था जो किसी एक खास नेशनैलिटी के लिए था, यानी कि बांग्लादेश से तल्लक रखने वाले जो मजदूर थे उनके लिए खास तौर पर था। तो बहुत अच्छा ये हो गया है कि कुछ हुकूमतों के मुआहदे आपस में ना हो सकने की वजह से जो कोशिश और रुकावट थी मुख्तलिफ इंसानी हकूक की तंजीमात की, पाकिस्तान कम्यूनिटी की, मुख्तलिफ इदारों की, यहाँ एंटी फासिस्ट मूवमेंट्स की, कि भाई ये जो गुलामी के कवानीन हैं इनको हम ना मानते हैं ना सपोर्ट करते हैं। यूनान में बसने वाले तमाम के तमाम मजदूर इस बात का हक रखते हैं कि पहले उन्हें लीगल किया जाए और उसके बाद फिर पाकिस्तान से और मुख्तलिफ ममालिक से जो मालकान वीजे के तौर पर अफराद को लेना चाहते हैं, मजदूरों को लेना चाहते हैं, उन्हें बाइज्जत रास्ता दिया जाए, ना कि वो रिश्वत और मुख्तलिफ बेचारे अपने अपने असासे बर्बाद करें और उसके बाद फिर उनको इनकार कर दिया जाए। तो ये सूरत हाल है जो अब तक मतलब एक कानूनी तरतीब में सारी सामने है।
اب اس میں مختلف اور بھی بڑے سارے نکات ہیں، جیسے اسائلم کے بارے میں، اسائلم والے کیسے وہ پیپر لے سکتے ہیں، پہلے ویزے والے کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو مختلف قوانین اس میں 37 صفحات ہیں. تو یہ 37 صفحات کی تفصیل میں آپ کے لیے یہی تھا. یہ ارتھرو تیسرا ہے، دیوتریا تیسرا پیدے. اچھا، مختلف اس میں آرٹیکلز ہیں، جز ہیں، لیکن بنیادی طور پر آپ کے لیے یہی ہے کہ جن شہزادوں کے پاس پتہ نا بڑی دیر سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ اپنا پاسپورٹ ویلیڈیٹ کر لے، پاسپورٹ بنوا لے، ایک برتھ سرٹیفکیٹ، ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ، بنیادی طور پر صرف اور صرف پاسپورٹ بنیاد ہے جو چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کا درست نام اور پتہ وہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کا مالک ایک پیفتینی دلوشی ایک لیٹر بنائے گا کہ یہ مزدور جس کا یہ نام ہے یہ میں اپنے کام پر رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کو لیگل کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو لیگل کیا جائے تاکہ یہ میں کام کروں. اور اس کے بعد سموسی ارگاسیا دے گا، ایک پیفتینی دلوشی اور ایک سموسی ارگاسیا. یہ دو بنیادی چیزیں. اس کے بعد پھر آپ جس بھی ڈپارٹمنٹ کو حکومت یونان، فار ایگزامپل پیریفیریاز کو یہ کام سونپا گیا ہے بڑی مدت سے. پیریفیریا سے پہلے یہ بلدیات کے ذمہ تھا کہ بلدیہ میں جائیں. بلدیہ سے پہلے یہ کام جو تھا اوائد 98 والی امیگریشن جو ہے وہ عائد کے ذمہ تھی، پھر بلدیہ کو آئی، اب پیریفیریاز کو یہ ذمہ دار دی گئی ہے. تو زیادہ توقع تو یہی ہے کہ یہ لیگلائزیشن کی جتنے بھی یونان میں امیگرینٹس ہیں، موجود مزدور ہیں، 3 سال کے ثبوت پیش کریں گے، مالک کا ثابت کریں گے کہ میرے پاس مالک بھی ہے، کام بھی ہے، تو وہ انشاءاللہ لیگل ہو جائیں گے. لو جی، یہ تو بہت بڑی خوشخبری کی بات تھی. تو میں نے بھی بڑی جلدی سے آپ تک اس کی سمری پہنچا دی. تفصیل لمبی ہے، نکات کافی زیادہ ہے، لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں نا کچی تو پکی تے پکی تو دوجی تریجی، تو یہ آپ کر لیں. اس کے بعد پھر جو اس کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ابھی تک کے لیے اس قانون سے یہ سمری ہے جو آپ کے کرنے والے کام ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ شاید اردو نہیں سمجھتے، مختلف کئی دفعہ مجھے وہ پنجابی نوجوان ملتے ہیں خاص طور پہ دوسرے ممالک سے، تو وہ کہتے ہیں جاوید صاحب کدے مہربانی کر کے پنجابی بھی 2 لفظ کہہ دیا کرو، سانو سب سیدھی بات بھی سمجھ آ جائے. لو بھائی نوجوانوں، تواڈے اس کہن دے مطابق گزارش ہے جی کہ 3 سال والا قانون آ رہا ہے، نیشنل اسمبلی یونان چ پیش ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ اس ہفتے دے وچ این ممکن ہے کہ کل ہی نیشنل اسمبلی ہے جڑی وہ ووٹنگ کر لے، بل نو پاس کر لے، عملداری واسطے تیار ہو جائے. تے ضروری صرف ہے کہ تواڈے کولے مالک ہونا چاہیے. ہر فرد درست مالک ڈھونڈے. تاگو دو جڑی ہے اور اس قانون دا بنیادی طور تے نقطہ قانون دانے بھی دستے نے پہ کہ این ممکن ہے کہ قانون صرف 1 سال واسطے ہو گئے. سال دے دوران جنہیں افراد لیگل ہو جان ان افراد واسطے یہ دی ٹائم لیمٹ بھی دسی جا رہی ہے. بہرحال 3 بنیادی نکات نے کہ 3 سال ثابت کرنا ہے کہ تسی یونان چو، اور مالک دا ہونا لازم ہے، ضروری ہے. تے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آمن والے دنوں چ ایک قانون عملداری چ آمن دی بہت زیادہ توقع پاس ہو جائے گا، عملداری چ آ جائے گا، تو پھر تواڈے واسطے بہت زیادہ بڑی خوشخبری ہے کہ تسی جڑا ہے وہ لیگل ہو کے جائز درست طریقے نال اپنا جڑا ہے وہ ملکان جا سکتے ہو، آ سکتے ہو، اپنے والدین کریمین نال، بچیاں نال جو معاملات ہوندے نے، پردیسیاں دے بڑے سارے مسائل ہوندے نے، انہوں نے فرار کر سکتے ہو. لیجئے جناب، یہ میں نے آپ کے حکم پر، آپ کے کہنے پر پنجابی میں بھی وضاحت کر دی. اچھا، اب ایسا ہے کہ 2-3 بنیادی چیزیں ہیں جو ایک تو مسلسل سوال آتا ہی جا رہا ہے پاراتاسی کے والے سے. میرے بچوں، میرے شہزادوں، پاراتاسی کے والے سے زیادہ فکر مند نہ ہو. ابھی تک تو پاراتاسی ایکسٹینشن جو ہوتی ہے ویویوسی رکھنے والے، کسی بھی قسم کی ویویوسی سوائے ادیکی ویویوسی کے، کیونکہ ادیکی ویویوسی جو ہوتی ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بالکل ایکول ٹو ریزیڈنس پرمٹ ہوتی ہے، وہ اس کا نہیں. باقی تمام ویویوسی جتنی ہوتی ہیں
اس کے حوالے سے ہر سال یہ قانون میں وزارتی حکم نامہ کے تحت یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ بھائی آپ اگلے سال کی 31 دسمبر تک سفر کر سکتے ہیں، جن کی ویوشیاں مکمل درست ہیں، ویلڈ ہیں، کسی قسم کی کمی نہیں، وہ سفر 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ کر سکتے ہیں۔ تو ہر سال ہوتی ہے پاراتاسی، ان دنوں میں پاراتاسی اناؤنس کر دی جائے گی، ابھی تک نہیں ہوئی، تو بہرحال چونکہ ہر سال ہو جاتی ہے تو کبھی انشاءاللہ یقین ہے، توقع ہے کہ اس سال بھی ہو جائے گی ہر سال کی طرح۔ اس میں کوئی مجھے بظاہر ٹینشن نظر نہیں آتی۔ اسائلم کے حوالے سے بھی مختلف معاملات ہیں۔ اب نکتہ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جو کیمپوں میں ہمارے بچے ہیں، جو بڑی تعداد میں کیمپوں میں موجود ہیں، اس کو میں انشاءاللہ بڑا تفصیل سے، یہ پوری ایک کتاب ہے تو اس کو بڑا تفصیل سے پڑھیں گے، محققین سے، قانون دانوں سے اس کا ڈسکس کریں گے، انالیسس کر کے، تو مجھے انشاءاللہ لگتا ہے کہ جو کیمپوں میں ہمارے بچے مزدور بند ہیں ان کے لیے بھی اللہ کرے کہ اس میں کچھ ہو، بڑی تفصیل ہے لمبی، تو بہرحال پر امید ہو جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا تفصیلات ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اچھا جی، اب A2 کے امتحانات اس سال ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے۔ وزارت تعلیم یونان اور مذہبی امور کی وزارت کے ذمہ یہ ہوتا ہے، تو ابھی تک ایلینوماتھیا کے امتحانات کے حوالے سے کوئی وضاحت، کوئی اعلان سامنے نہیں آیا۔ بہرحال ظاہر ہے حکومت کے کام ہے، اور جب وہ اناؤنس کرے گی اس کے مطابق پھر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ آج جمعہ کے دوران نمازوں کے مختلف مساجد کے نمازیوں سے بھی بات ہوئی، اور بازار میں بھی یہ حقیقتاً میں نے صدا لگائی کہ یہ فلسطین بیت القدس سے یکجہتی کا جلوس ہے۔ ہزاروں لوگ، یعنی کہ 20,000 25,000 50,000 لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس میں مسلمان بڑے کام ہوتے ہیں، یعنی کہ نمازی لوگ بالکل کام ہوتے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ غیر لوگ فلسطینی مظلوموں کی مدد کے لیے آئیں، اور آپ نمازی، آپ عالم دین، آپ مسجد سے جڑے ہوئے وہ نہ آئیں۔ مظلوم چیختا ہے، روتا ہے، کرلاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے دیتا ہے کہ کہاں ہو، اور ایمان والا سنے ہی نہ، ایمان والا اس پر کوئی اثر تاثیر نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر دل کے ایمان ہو اور احساس نہ ہو۔ تو گزارش یہ کرتا ہوں کہ آئیں اس سکوت کو توڑیں، یہ جو بے حسی اور یہ جو سستی اور کاہلی ہے اس کو توڑیں۔ کل ہفتہ کے دن دوپہر 2 بجے میٹرو میگارو موسیقی سے اسرائیل امبیسی تک جانا ہے۔ میرے بچوں، جس کے اندر جرت ہے، غیرت ہے، احساس ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنا چاہتا ہوں، حکم عدولی نہیں کرنا چاہتا، سستی کاہلی نہیں کرنا چاہتا، صرف اس کے لیے آواز دیتا ہوں۔ اگر آپ سمجھیں تو یقین کریں یہ آپ کے لیے بہتر ہے، کسی پر احسان نہیں، کسی کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ روز قیامت جب یہ فلسطینی بچے، مرد، نوجوان، مجاہدین کہیں گریبان نہ پکڑ لیں آپ کا میرا، کہ یا اللہ ہم نے تو انہیں بڑی آوازیں دی، پکارا، یا اللہ تیرے واسطے دیتے رہے، تو یوم حساب کے دن کہیں ہمارے آگے وہ کھڑے نہ ہو جائیں کہ ان بے حسوں نے ہماری ایک نہیں سنی۔ امتحان ہے آپ کا اور میرا۔ تو بہرحال تھوڑے لفظوں میں بازار میں بھی لاؤڈ سپیکر میں صدا لگا رہا تھا کہ جاوید اسلم کون ہے، نہ سنو، کوئی نہ سنو اس کی۔ نبیوں کی جن کو سمجھ نہیں آئی، اللہ کی نہیں سمجھ آئی، جاوید اسلم کون ہے؟ لیکن اپنے حال پر رحم جس کو آ جائے وہ اپنے اللہ کی، اللہ کے رسول کی سن لے۔
نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، نبیوں کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے گھر میں آپ کے چچا نے نہ سنی، اس کو پھر ابو جہل کہا گیا، ابو لہب کہا گیا، اور وہ دور بلال حبشی غلام اس نے سن لی، اور جس نے سن لی پھر جنت میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ بلال تمہارے پاؤں کی آواز میں اپنے داخلے سے پہلے سنتا ہوں۔ اب آپ کی مرضی، آپ نے بلال بننا ہے، عمر فاروق بننا ہے، علی المرتضیٰ کا نقش قدم آپ کو چاہیے یا صدیق اکبر کا، تو پھر تو سننی ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کی، پھر یہ ڈر، یہ خوف، یہ بزدلی چھوڑنی ہوگی، بے حسی چھوڑنی ہوگی، لیکن فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ روز قیامت حساب صرف اس بات پر ہونا ہے کہ آپ کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، حکم بھی بتا دیا ہے، رستہ بھی بتا دیا ہے، اور چھوٹ بھی دے دی ہے کہ ڈرامے دیکھو، ٹک ٹاک کرو، مراسی پونا، پانڈ پونا، ہنسی کھیل انجوائے، جو دل کرتا ہے کرو۔ اللہ کے بندے روتے رہیں، کرلاتے رہیں، آپ کو چیخ چیخ کے خدا کا واسطہ دیتے رہیں، لیکن آپ کانوں میں انگلیاں اگر دے لیں، نہ سنائی دیتا ہو تو میرا کوئی شکوہ نہیں، میرا کوئی شکایت نہیں آپ سے، لیکن آپ نے خود اس کا جواب دینا ہے روز قیامت۔ اور یہ بات میرے لیے حقیقتاً ناقابل یقین ہے کہ مساجد سے منسلک افراد کی اس قدر بے حسی، علماء کرام کا اس قدر یعنی کہ لا تعلق ہونا، یقین کریں اتنا کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس کہ ایک دفعہ جو یہاں کے وزیر صاحب ہیں، سیکٹری صاحب ہیں، انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ بھائی خبردار، فلسطین کے لیے آواز بلند نہ کرنا، اسرائیل سے ہمارے معاہدے ہیں، مختلف معاملات ہیں۔ یہ کاش مجھ سے یہ بات کرے کوئی وزیر، کوئی حکومت، لیکن جو ڈرتا ہے، جو پاؤں پیچھے کھینچتا ہے، اس کو ہی کہا جاتا ہے نا، جو ڈرے نا، جو سر چڑھ جائے اس کو کون کہتا ہے؟ تو آؤ میرے بچوں، ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں، ایمان والوں کو بھی آنا چاہیے، سب سے پہلے آپ اور میں آنا لازم ہے، تو کل دوپہر 2 بجے آئے۔ بہرحال لفظ الفاظ نہیں ہے میرے پاس، جو انسانیت کا سبق جانتا ہو وہ آ جائے، جو نہ جانتا ہو کہ اسے خدا نے بڑا احسن تقویم سے پیش کیا ہے، بنایا ہے، بھیجا ہے اس دنیا میں، اگر نہیں یاد تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال میری گزارش ہے، منت ہے، ضرور آئیں۔ کل یونان میں پتہ ہے آپ کو 13 جون رات، پھر 14 جون سحری 2:40 پر ایک کشتی کلاماتا میں ڈوب گئی تھی۔ 400 تقریباً پاکستانی نوجوان بچے، 18 سال، 20 سال، 22 سال اور مختلف عمروں کے تھے، کچھ فیملیز والے تھے، کچھ بچوں والے تھے، تو ان میں سے چند، صرف 1 درجن تقریباً نوجوان بچے بچ گئے تھے، سروائیو کر سکے تھے، اور 98 ڈیڈ باڈیز جو تھی وہ ملی تھی، 104 جو تھا وہ تقریباً بچا لیے گئے تھے، کسی طرح بچ گئے، اور باقی تقریباً 500 سے زائد ابھی تک لاپتہ ہیں، یعنی کہ ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ شاید وہ اس دنیا میں نہیں۔ اس کے حوالے سے کل صبح نیشنل اسمبلی یونان کے سامنے پریس کانفرنس ہے، اس بات پر آواز بلند کرنی ہے صبح 11:30 بجے، کل بروز ہفتہ صبح 11:30 بجے تمام وہ خوش نصیب جو زندہ بچ گئے تھے وہ بچے سارے کے سارے آ رہے، اور آن لائن ان بچوں کو فون کے ذریعے بھی بات ہوئی، آن لائن بھی کہتا ہوں میرے بچوں، آپ کا حق لینا، آپ کا کھڑا ہونا، آپ کا قیام کرنا بے حد لازم ہے پورے کے پورے مکمل کیس کے لیے۔ ہم آپ کو کسی صورت بھی، کسی لمحے بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ کے اندر خود اپنے لیے طلب ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ وہ سارے بچے آ رہے ہیں،
تو کچھ بچوں کو چودھری طالب سلطان صاحب نومسماتوکوپیو میٹرو اسٹیشن سے لیں گے، کچھ کو لارسا اسٹیشن سے، کچھ کو کہیں سے، تو وہ سارے کے سارے انشاءاللہ اکٹھے ہو کے تو نیشنل اسمبلی یونان کے سامنے 11 بجے ہم پہنچیں گے۔ عزیز و اقارب جو ہیں، سید علی نقی، کیسر، علی حسن، عادل، جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے۔ جو آ سکے، جو آنا چاہے، وہ صبح 11 بجے نیشنل اسمبلی یونان کے سامنے آ جائے۔ پریس کانفرنس جو کی جائے گی اس میں وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، مختلف تنظیمات ہیں مختلف، تو بات ایک ہی ہے، نقطہ ایک ہی ہے کہ بھائی اس کیس میں جو مجرم ہیں ان کو سامنے لایا جائے اور تمام کی تمام فیملیز کو ہر جانہ ادا کیا جائے۔ مختلف جز ہیں، مختلف معاملات ہیں۔ کل امنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹ واچ نے اس پر ان کی تھی، یہ ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی، تو یہ دونوں انٹرنیشنل ادارے جو ہیں اس میں بھی تقریباً 5 ہمارے بچے ذیشان سرورد سے لے کر مختلف ساتھی وہاں موجود تھے۔ تو نقطہ یہ بہت واضح ہے، یعنی کہ پوری پریس کانفرنس کا، پوری تحقیقات کا، کہ یعنی کہ اگر کوسٹ گارڈ غیر ذمہ داری نہ کرتا تو جہاز پر موجود 750 افراد میں سے ایک فرد کو بھی، ایک بچے کو، ایک عورت کو بچایا جا سکتا تھا، ایک کو، ایک کی بھی جان ضائع کیوں ہوتی۔ تو کل کی بھی جو کانفرنس تھی امنسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹ واچ، اس کا بھی لب لباب یہ تھا، اور ہمارے وکلاء اور محققین بھی یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں کہ کہیں بھی جو ہے وہ غلطی فار ایگزامپل بچوں کی طرف سے نہیں تھی، یعنی کہ کون نہیں بچنا چاہتا، کون نہیں زندہ رہنا چاہتا۔ اگر کوئی کہے جی ہم نے ان کو بچانے کی کوشش کی، تو بچانے کی کوشش کرتے تو وہ سارے کے سارے بچ جاتے۔ بہرحال کل صبح 11 بجے پاکستان کمیونٹی کے بھی عمائدین سے، نوجوانوں سے، ان غیرت مندوں سے گزارش ہے، میرے بچوں آؤ مل کے ان بچ جانے والوں کے لیے تسلی تشفی کا سبب بنے، اور جو نہیں ملے ان کے لیے جو ہو سکتا کریں، اور جو ڈوب گئے جن کی ڈیڈ باڈیز وغیرہ مل گئیں ان کے لیے بھی کیسز کے لیے، قانون کے لیے، عدالتی کارروائی کے لیے بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے۔ سارا کچھ کریں گے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ، جو کچھ ہو سکا فی سبیل اللہ کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو کل جو آ سکے صبح 11 بجے نیشنل اسمبلی یونان کے سامنے پریس کانفرنس ہے، اس میں شامل ہوں۔ بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ آج سوال و جواب میں نہیں لے سکوں گا، بڑا معذرت خواہ ہوں، کیونکہ وہ اب یہ اصل میں کام اتنے زیادہ رضاکار کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، نہ مال، نہ دولت، نہ سرمایہ، نہ ٹیمیں، نہ کچھ، تو جو ہو سکتا ہے وہ میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ اور صبح کی تیاری کے لیے فلسطین کا بھی 2 بجے دوپہر ہے، اور صبح 11 بجے یہ ہے، تو کل بچوں کا سکول بھی ہے، اور بڑا قابل فخر ہمارا یہ ایک ادارہ ہے کمیونٹی اردو سکول، اور خواتین زندہ باد، ٹیچرز کے اتنی زیادہ خواتین، 1 2 4 10 رضاکار 2007 سے لے کر اب تک روشنی کا مینار رضاکارانہ ایک ادارہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ تو صبح 11 سے 2 ہر ہفتہ کو یہ سکول لگتا ہے، اس میں بھی شامل ہونے کی پوری کوشش کریں۔ اچھا، ایک سوال آ گیا، آج سوال میں نہیں لے سکتا، بڑا معذرت خواہ ہوں، صرف اور صرف یہ سوال لوں گا، تو باقی سوالات انشاءاللہ جو ہی مجھے موقع ملتا ہے، وقت اصل میں ایسے دوڑ رہا ہوتا ہے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے، جو کر سکتا ہوں میں انشاءاللہ کروں گا۔ آسم سہیل ہے، اور خوش آمدید میرے شہزادے آپ کو پروگرام میں۔ آسم سہیل کہتے ہیں کہ یونان ورک پرمٹ کی ایک ڈیٹ کتنی ہے؟ پاکستان میں ورک پرمٹ ایشو کے بعد یونان امبیسی میں کتنے دنوں کے اندر ظاہر ہونا پڑتا ہے؟ اچھا میرے شہزادے آسم سہیل، یہ جو ورک پرمٹ یا ویزا جاری کیا جاتا ہے، قانون اس کی وضاحت میں، قانون جرنل ایک وضاحت کرتا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر اگر آپ کا ویزا جاری کر دیا گیا ہے، ایشو کر دیا گیا ہے، تو اس کے 60 دن کے اندر اندر آپ کو اپلائی کرنا لازم ہے۔ اب یہ ہے کہ آگے سے
امبیسی ان کی کب آپ کو جواب دیتی ہے، کب ٹائم دیتی ہے، اس کے مطابق پھر آپ کرتے ہیں۔ اور پچھلے 6 ماہ سے نا اصل میں بڑا سارا اپ سیٹ نظام تھا، پچھلے 3 سے 4 ماہ سے تو ویزے دیے ہی نہیں جا رہے، آبجیکشن انکار 5 نمبر پر ٹک اور مختلف اس طرح کے معاملات۔ ابھی آپ تھوڑا سا رک جائیں، تھوڑا سا ٹھہر جائیں، کیونکہ یہ قانون ممکن ہے آپ کے باہر سے آنے والے جو بچے مزدور ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی وضاحت کرے۔ قانون آج نیشنل اسمبلی یونان میں 3 سال کے لیے یونان میں بسنے والے جن کے پاس کام ہے ان کے لیے نیشنل اسمبلی یونان میں پیش کر دیا گیا تاکہ مزدور کو لیگل کر کے باعزت روزگار مہیا کیا جا سکے۔ تو اس میں ابھی آپ رکیں، ٹھہریں۔ تو ٹائم لیمٹ کی جو بات ہے، ٹائم لیمٹ کے حوالے سے قانون ٹائم دیتا ہے، لیکن امبیسیاں بعض اوقات کام تھوڑا یا زیادہ ہونے کی وجہ سے، عملہ تھوڑا یا زیادہ ہونے کی وجہ سے 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ لمبا ٹائم بھی لگا دیتے ہیں، ان کا اپنا ایک علیحدہ سا معاملہ ہے۔ زیارت علی ہے، خوش آمدید زیارت علی میرے شہزادے، کہتے ہیں 3 سال والا قانون آ گیا ہے تو بتا دیں اس پر کیا کیا چاہیے۔ زیارت علی میرے شہزادے، اس قانون کی وضاحت میں نے ابتدا میں کر دی ہے۔ قانون نیشنل اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی اس نے پاس ہونا ہے، ابھی اس نے عملداری میں آنے کے لیے اس کے لیے ووٹنگ ہے، اس کے 37 صفحات ہیں اور ابھی یہ قانون عمل میں نہیں، آج پیش کیا گیا ہے اسمبلی میں، اور کب یہ پاس ہوتا ہے، اس کو کل کا دن لگتا ہے یا اگلا ہفتہ لگتا ہے، امید ہے بہت جلد ہو جائے گا، کیونکہ تقریباً 1.5 ماہ قبل جرمن سے اور مختلف یورپی ممالک سے انہوں نے جب یہ کہا کہ 2,60,000 مزدور ہمیں لیگل کرنے ہیں، اکنامک ایڈ چاہیے، پیسے چاہیے، مال دولت چاہیے تاکہ ہم کلیریکل سٹاف اور مختلف چیزیں کر سکیں، تو انہوں نے آگے سے ان کی سستی اور کاہلی کو ڈانٹتے ہوئے ان پر شرائط عائد کی کہ پہلے کام کرو، کچھ کر کے دکھاؤ، کہ 10 سال سے یونان رہنے والا، 20 سال سے یونان رہنے والا اگر 3 سال ان کے پیپر رینیو نہیں کر پاتے تو پہلے والا عملہ جو ہے کیا کر رہا ہے۔ تو اس سرزنش کی وجہ سے وزیر امیگریشن یونان نے، یہ میں نے ایک پچھلے ہفتے اس کی وضاحت کی تھی، یونان کے وزیر امیگریشن نے ایک پیریفیریا دوسرے تیسرے چوتھے میں گئے اور اس نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں بہت ہی زیادہ سستی سے کام ہوتا ہے۔ پیریفیریا والے ویسے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں روکا ہوا ہے، اب حکومت پھر ان پر ڈال رہی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرتے۔ بہرحال اب بہت زیادہ توقع ہے کہ کیونکہ ان کی جو ہے سپورٹ جو ہے، ان کو جو مدد ملنی ہے اکنامک سپورٹ، اس کی شرط واحد یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں پہلے جو کام ہے وہ کریں اور اس کے بعد پھر آپ کو مدد کی جائے گی، جس کی وجہ سے اب توقع ہے کہ رینیول کا سسٹم بھی بہت جلدی ہوگا، کیونکہ ان کی مجبوری ہے۔ رینیول کا جو 2 سال سے لٹکے ہوئے ہیں ایپی مکرون اور مختلف سارے کے سارے، اگر دسمبر کے ان دنوں میں نہ ہوئے تو جنوری فروری میں انشاءاللہ ان کا ہونا یقینی نظر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہے جناب اب تک کی صورتحال، پھر انشاءاللہ دوبارہ جب موقع ملتا ہے کریں گے۔ کل فلسطین سے یکجہتی اور کشتی میں ڈوب جانے والے جو ہمارے بچے، فیملیز، کنبے، خاندان، ان سے یکجہتی کے لیے صبح 11 بجے پریس کانفرنس ہے اور دوپہر 2 بجے میٹرو میگارو موسیقی۔ صرف جن کو سستی کاہلی نہ ہو، جو ڈرتے نہ ہوں، صرف ان سے گزارش ہے کہ آپ آ جائیں تاکہ ہم یہ ان کو بتا دیں کہ مسلمان زندہ ہے، غیرت میں ہے اور کسی بدماش سے، اسرائیلی سے، کسی گنڈے سے ڈرتا نہیں اور مظلوموں کی آواز سن سکتا ہے۔ کان ہمارے کام کرتے ہیں، دل اور جگر بھی کام کرتا ہے، اس لیے قیام کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ناداں گر پڑے سجدہ میں جب وقت قیام آیا، تو سجدہ اس وقت نہیں کرتے جب قیام کا وقت ہو، سجدے کے وقت سجدہ اور اب قیام کا وقت ہے کھڑا ہونا۔ تو دیکھتے ہیں کس کس کے دل میں وہ جرت و ایمان ہے، کل انشاءاللہ ملیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ، السلام علیکم، فی امان اللہ۔